MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज 14 शाबान है। आने वाली शब बारात कहलाती है। एक बात याद रखें कि शब बारात की जो फजीलत है वो बेबुनियाद नहीं है। यहाँ तक कि तकरीबन 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से इसकी फजीलत साबित है। अगरचे कुछ रिवायतें सनद के एतबार से कमज़ोर हैं, लेकिन बाज़ लोगों का ये कह देना कि ये इसकी फजीलत साबित नहीं है, ये बेबुनियाद है। हज़रात मुहद्दिसीन फ़क़हा ये फ़ैसला है, अगर एक रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर हो लेकिन उसकी तायीद बहुत सी अहादीस से हो जाए तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। और जैसे इस रात में बहुत से लोग कुछ चीज़ों का इल्तिज़ाम करते हैं जिसकी कोई असल नहीं है, और बहुत से लोग खराफात करते हैं, चरागा करते हैं, पटाखे न जाने किस तरह की बहुत सी बिदात और खराफात करते हैं जो कतअन गलत है। वहीं पर 15 शाबान के रोज़े के बारे में और ख़ास तौर पे लोग एहतमाम करते हैं, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से आप रोज़ा रखते थे। अलबत्ता आप ने मना फरमाया है कि 27, 28, 29 के रोज़े न रखे, ताकि उसके रमज़ान के रोज़े के रखने में निशात बाकी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखते थे, शाबान में भी। अगर कोई इस नियत से रखे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम रमज़ान से पहले शाबान में आप जो है कसरत से रोज़ा रखते थे, और इस बुनियाद पे रखे तो भी सवाब का बाइस है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 के रोज़े रखते थे, यानी चाँद के 13, 14, 15 को रोज़ा आप रखते थे। इसे अय्याम 20 कहते हैं। अगर कोई इस नियत से भी रखे कि अय्याम 20 के रोज़े रसूलुल्लाह रखते थे और उसमें 15 शाबान भी आ जाए तो वो रख सकता है, उसकी फजीलत उसको हासिल होगी। जहाँ पर फ़क़हा और मुहद्दिसीन ने अक्सर फ़क़हा ने जहाँ नकल किया मुस्तहब रोज़ों का तज़किरा किया है, वहीं पर 10 मुहर्रम के रोज़े का तज़किरा किया है, अरफ़े के रोज़े का तज़किरा किया है, लेकिन उसमें 15 शाबान के रोज़े का तज़किरा फ़क़हा ने नहीं किया है। इसलिए इसको लाजिम न समझा जाए, और ये रोज़ा नफिल रोज़ा रखना ये भी फजीलत है, सवाब का बाइस है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है। 15 शाबान का रोज़ा मसनून नहीं है। इसी तरह से बाद लोग जो है इसकी कोई ख़ास इबादत इसके लिए मुकर्रर नहीं है। ख़ास इबादत जो है कोई ऐसी मुकर्रर नहीं शब बारात के लिए ख़ुसूसी तौर पर, जैसा कि बाद लोग करते हैं। बाद लोग बयान भी करते हैं, यूट्यूब के अंदर छोड़ते भी हैं कि भाई इसकी कोई ख़ास इबादत, ऐसा कुछ नहीं है। और मस्जिद में जमा होना ये भी साबित नहीं है, बल्कि आदमी अपने घरों में इनफरादी इबादत करे, तन्हाई की इबादत, और तन्हाई में अल्लाह से रोए, अल्लाह से माफ़ी मांगे। और दूसरी बात यह है कि मस्जिदों में बाकायदा जमा होना, शोर शगफ करना, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि चंद अहबाब अगर आ जाएं, नमाज और तिलावत कर लें तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आम तौर पे बाज़ जगह पर खूब लोग जमा होते हैं, बच्चे जमा होते हैं, शोर शगफ होता है और खाने का अहतमाम किया जाता है, ये मुनासिब नहीं है। और इसके लिए बहुत से लोग इसकी नमाज बताती हैं, ये नमाज़ पढ़ो, इस तरह की नमाज़ें पढ़ो। जैसा कि बहुत से लोग
پوچھتے ہیں کہ شب معراج ہے، اس میں کیا عبادت کریں؟ اللہ کے بندے، شب معراج وہ شب ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 5 نماز عطا کیا۔ آپ وہ تحفہ لے کر، عرشی تحفہ لے کر آئے۔ آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرے، یہی اس کے لیے معراج ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معراج نماز ہے، مومن کی معراج جو نماز ہے۔ اور پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، جماعت کا ہمیشہ اہتمام کریں، جماعت سے نماز پڑھیں، اور اس رات میں بھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ رات بھر جاگتے ہیں، صبح کی جو فرض نماز اس کو کاہلی سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، نشاط نہیں رہتا، حالانکہ وہ نماز فرض ہے، نفل کے لیے آپ نے جاگا اور فرض نماز کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے آدمی جو ہے نفل کی کوئی جماعت نہ کرے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور نوافل جو ہے گھر پہ ادا کرے زیادہ بہتر ہے۔ اور شب برات میں البتہ غربا کا بھی خیال کریں، صدقہ و خیرات کثرت سے کریں، اللہ سے معافی مانگیں، خوب دعائیں کریں اپنے لیے، پورے ملک کے لیے، سب کے لیے، اور اپنے مرحومین کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان جانا، لوگوں نے عام طور پہ شب برات میں بھی اور شب قدر میں بھی لوگ قبرستان باقاعدہ جلوس کے ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع میں جانا ثابت ہے، جیسا کہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، فرماتے تھے جو چیز نبی کریم علیہ السلام سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر پوری زندگی میں اگر وہ بغیر کسی اہتمام کے اور جلوس کے چلا جائے قبرستان تو ہو سکتا ہے کہ وہ اجر کا باعث ہو، لیکن خاص طور پہ اہتمام کرنا اور جلوس کے ساتھ جانا یہ اس کی کوئی یہ بالکل مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور باقاعدہ بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جلوس کے ساتھ تمام جتنے بھی قبرستان علاقے میں ہوتے جا کر کے اہتمام کے ساتھ فاتح پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اگر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اپنے مرحوم تک ثواب پہنچانا چاہو پہنچ جائے گا، اللہ قادر ہیں۔ اور اس لیے اگر بغیر کسی التزام کے اگر وہ جاتا ہے اور ضروری نہیں سمجھتا، یعنی لازم نہیں سمجھتا، ضروری نہیں سمجھتا اس کو، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ مطلب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے تو اس نیت کے ساتھ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو اجر ضرور ملے گا۔ اور بہت سی خرافات سے، بدعات سے بچیں۔ اور جو لوگ قبرستان وغیرہ میں چراغاں کرتے ہیں، پھولوں سجاتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جو چیز نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، اور کسی بھی عالم نے نہیں بتایا، کسی کتاب کے اندر موجود نہیں، ہمارا یہ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ پٹاخے چھوڑنا بالکل یہ غلط ہے۔ یہ عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اور اخلاص کے ساتھ تنہائی میں عبادت کریں، جتنا وقت مل جائے پڑھیں، پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جائے، پھر تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تنہائی میں اللہ سے مانگے، اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ اللہ سے دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نفرت کے ماحول کو ختم فرمائے، محبت کے ماحول کو عام فرمائے، اور تمام مسلمانوں سے بھی درخواست ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں، اتحاد پیدا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز کا اہتمام کریں، اور جو وبائی امراض کے پھیلنے کی پھر بات آ رہی ہے، اللہ سے دعا مانگیں، استغفار کثرت سے کریں، خوب استغفار کریں، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ وبائی امراض اللہ ختم فرما دیں گے۔
اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اندر نفرت کو ختم فرمائے، محبت کو عام فرمائے، اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند جمیعت علماء ہند مرکز نظام الدین کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو متحد فرمائے، تمام مدارس مساجد خانقاہ تبلیغی جماعت کے اللہ حفاظت فرمائے، سب کے اندر اتحاد پیدا فرمائے، اور تمام حضرات سے یہ کہوں گا کہ آپ کے علاقے جہاں جہاں یہ مدارس ہیں چھوٹے بڑے سب کا تعاون کھل کر کریں، اس لیے کہ بہت سے علاقوں میں جہاں کورونا کے پھیلنے کی خبر آ رہی ہے وہاں پر بہت سے سفراء علماء نہیں جا پائیں گے، اس لیے میری درخواست ہے آپ لوگ کھل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں مدرسے ہیں اور اس کا تعاون کریں، مدد کریں، اور خاص طور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو مدرسے والے آپ کے پاس آئیں اور اپنے اپنے علاقوں میں آئیں تو انہیں دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس جمعیت علماء اور یا کوئی بڑے ادارے کا کوئی تصدیق نامہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ چندہ ضرور دیں، شکوک و شبہات مبتلا نہ ہوں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مائک سے جو آٹو میں مائک لے کر مدرسے والے جو بھی کرتے ہیں چندہ اس سے بچیں، بلکہ چندہ سنت سمجھ کر کریں، ضرورت پوری کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ سے مانگیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام مدارس مساجد کی حفاظت فرمائے، ہر مدرسے کی اللہ حفاظت فرمائے، نصرت فرمائے، اعانت فرمائے۔ ہزاروں اس طرح کے حالات آتے رہیں گے لیکن الحمدللہ مدارس اپنی جگہ قائم ہے، قائم رہیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے، علماء حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تمام ہمارے جتنے اب تک مرحوم ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے مریضوں کو اللہ شفا صحت حیات عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دیندار متقی پرہیزگار بنائے، اللہ مجھے بھی دیندار متقی پرہیزگار بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں میں آپ کا حصہ، آپ کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا